मुफस्सिर कुरान अल्लामा कारी मोहम्मद तैयब नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल अल्लामा तैयब नक्शबंदी जरूर सब्सक्राइब करें और बर वक्त वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। ओहद के अंदर 70 सहाबा किराम शहीद हुए, जिनके सरदार हैं हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु। वो बात फिर ज़हन में आती है कि इस्लाम के अंदर इमाम आली मकाम की शहादत बहुत बड़ा दर्जा रखती है, मगर याद रखो उनसे भी बड़े अजीम लोगों ने शहादत पेश की, उनसे भी बड़े। सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने मकाम में, अपने मर्तबे में, अपने स्टेटस में हजरत इमाम आली मकाम से कहीं बुलंद है। फारूक आज़म रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत है, वो भी कोई कम शहादत नहीं है। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत, खुद मौला अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत। इस्लाम का दामन तो शहादतों से भरा हुआ है जी। तो ये नहीं कि सिर्फ एक महीना आए तो तुम कहो कि जनाब हंसना भी नहीं है। मैंने एक उनके मौलवी की क्लिप देखी है, कहता है कि मुहर्रम के 10 दिनों में हंसना हराम है जी, कि उधर अहले बैत के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है और तुम हंस रहे हो जी। ये सबक उनको दिया गया है। तो मैंने उसको कहा कि 10 के बाद 11 को तो तुम हंसना शुरू कर देते हो, 11 वाले दिन तुम्हारी हंसी निकलना शुरू हो जाती है, और 11 वाले दिन तो आले रसूल के सर नेज़ों पे उठाकर कूफा के बाजारों में घुमाए जा रहे थे जी। तो अब तुम्हें क्यों हंसी आ रही है? तो इसका मतलब है कि तुम्हारा एक प्री प्लान रोना है कि ऑन हो गया, ऑफ हो गया, जब चाहो उसको ऑन कर लो, जब चाहो उसको ऑफ कर लो। तो यह क्या तरीका है? कुरान पर अमल करो जो कुरान इरशाद फरमा रहा है। जब अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए और मदीना शरीफ में हर घर था, कोई घर नहीं था कि जिसका कोई शहीद ना हुआ हो, तो हर घर में से रोने की आवाज आ रही थी, हर घर से रोने की आवाज आ रही थी। और ये शुहदा की अरवाह जब जन्नत में पहुंची, हजरत अमीर हमजा की रूह, हजरत मुसअब बिन उमैर की रूह, और इसी तरह दीगर शुहदाए ओहद की अरवाह जब जन्नत में पहुंची और वहां की बहारें देखी, वहां के बागात देखे, वहां की आबशारें देखी और वहां के महल्लात देखे, तो कहने लगे वो शहीद जन्नत में जाकर कि सुभान अल्लाह, अल्लाह ने हमें कितने एजाज़ात अता फरमा दिए हैं, काश कि अगर हमारे घर वाले इन चीजों को देख लें तो रोना बंद कर दें। अगर उनको पता चल जाए कि हम कैसी कैसी नेमतों में आ गए हैं तो वो रोना बंद कर दें, काश कोई उनको बताए। तो रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी खबर उनको पहुंचाता हूं। तो अल्लाह ने फिर यह आयत मुबारका नाजिल फरमाई, इरशाद फरमाया, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहया इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। वो अल्लाह के यहां रिज्क खा रहे हैं, नेमतें लूट रहे हैं, तुम क्यों रोते हो? ये आयत नाजिल हुई तो हर घर में रोने वालों को सुकून आ गया, लोगों ने रोना बंद कर दिया, जख्मों के ऊपर मरहम रख दी गई। तो यह है कुरान की तालीम कि जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं उनके ऊपर रोने की जरूरत नहीं है, गिरेबान फाड़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप को जख्मी करने की कोई जरूरत नहीं है। उनको याद करने का तरीका यह है कि उनकी सीरत को अपनाओ, उनके किरदार को अपनाओ, उनके अमल को याद करो और जो कुर्बानी उन्होंने दी है उसको अपने लिए मिसाले राह बना लो। उनको याद करने का तरीका यह है जी। ये किताबें जरा मुझे पकड़ाना, मैं कुछ चीजें आपके सामने कीमती चीजें रखना चाहता हूं जी। ये रोना रुलाना और ये चीखना चिल्लाना, इसका इस्लाम से क्या ताल्लुक है, दीन से इसकी क्या निस्बत है? तो दोस्तों, पहली बात तो यह है, ये मेरे हाथ में किताब है मल्ला यहज़ुरुहुल फ़क़ीह, मल्ला यहज़ुरुहुल फ़क़ीह। ये शिया लोगों की सिहाए अरबा में से तीसरी है। जैसे हमारे यहाँ सियासत्ता है ना 6 किताबें, उनके यहाँ 4 हैं।
اصول کافی اور الاستبصار اور من لا یحضرہ الفقیہ اور فروع کافی، یہ ان کی 4 کتابیں ہیں، یہ ان میں سے ایک ہے۔ اس کے اندر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد سنیے۔ کون امام جعفر صادق؟ امام جعفر صادق بیٹے ہیں امام محمد باقر کے، اور پوتے ہیں امام زین العابدین کے، اور پڑپوتے ہیں امام علی مقام امام حسین کے، اور پڑپوتے کے بیٹے ہیں مولا علی المرتضیٰ کے، جی، اور باپ ہیں امام موسیٰ کاظم کے، اور دادے ہیں امام علی رضا کے، اور پردادے ہیں امام محمد تقی کے، اور پردادے کے باپ ہیں علی نقی کے، اور پردادے کے دادے ہیں امام حسن عسکری کے۔ میں نے سارے 12 اماموں کا نام لے لیا ہے جی۔ تو یہ ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 63، لیس لأحد ان یحد اکثر من 3 ایام الا المرأة على زوجها حتى تنقضی عدتها۔ فرمایا کسی کے مرنے پر کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ سوگ کرے 3 دن سے بڑھ کر۔ کوئی فوت ہو جائے تو اس کے فوت ہونے پر 3 دن سے زیادہ کسی شخص کے لیے سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ فرمایا الا المرأة، سوائے بیوی کے، علی زوجہا، اپنے شوہر پر، حتی تنقضی عدتہا، کہ جب تک اس کی عدت ختم نہیں ہوتی تب تک وہ اپنے شوہر کے اوپر سوگ منا سکتی ہے۔ سوگ منانا کیا ہوتا ہے؟ کہ آدمی اچھے کپڑے نہ پہنے، آدمی خوشبو نہ لگائے، آدمی مسکرائے نہیں، اس کے اوپر غم کی کیفیت طاری رہے، اس کو کہتے ہیں سوگ، عربی میں کہتے ہیں حداد جی۔ تو حداد جائز نہیں ہے، سوگ منانا جائز نہیں ہے کسی کے مرنے پر 3 دن سے زیادہ۔ صرف عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے مرنے پر اس کی جب تک عدت ختم نہیں ہوتی 4 مہینے اور 10 دن، تب تک وہ سوگ منا سکتی ہے۔ اس سے بڑھ کر کسی کے لیے سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ یہ کون فیصلہ کر رہا ہے؟ یہ فتویٰ کون دے رہا ہے؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کا فتویٰ ہے۔ لہذا کوئی ہو جی، امام ہو، اللہ کا ولی ہو، دین میں کسی بھی درجے پر فائز ہو، اس کے فوت ہونے پر یا اس کے شہید ہونے پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ ہے عقیدہ اہل سنت و جماعت کا۔ تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہیں وہ جو حقیقت میں ائمہ اہل بیت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں۔ وہ ہم سنی ہیں، ہم سنی وہ ہیں کہ جو صحیح معنوں میں ائمہ اہل سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں، اور اللہ ہمیں اسی راہ پر قائم رکھے۔ ایک مسئلہ تو یہ حل ہو گیا ہدایت کا، جی ادھر رکھ دیں، ادھر جگہ کم ہے۔ پھر مجھے یہ بتائیں، ہاں یہ زبردست حوالہ ہے، یہ ارشاد ہے مولا علی المرتضیٰ کا، وہ تھا امام جعفر صادق کا، اور یہ خود علی المرتضیٰ شیر خدا کا ارشاد ہے۔ اس کتاب کا نام ہے نہج البلاغہ۔ کیا؟ نہج البلاغہ۔ یہ مولا علی المرتضیٰ کے ارشادات ہیں، ان کے فرمودات ہیں، ان کے مکتوبات ہیں، ان کے ملفوظات ہیں، ان سب کو اکٹھا کر کے یہ کتاب مرتب کی گئی ہے جی۔ سید رضی اس کا مصنف شیعہ ہے، اور کچھ باتیں گڑبڑ والی بھی اس میں ہیں، لیکن اکثر ٹھیک ہے، اکثر ٹھیک ہے، اگرچہ کچھ گڑبڑ ہے۔ ظاہر ہے کہ جب بندہ وہ ہے تو اس نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا نا جی ہاں، لیکن بہت ساری باتیں ٹھیک کر گیا ہے جی۔ تو اس کتاب کے بارے میں شیعہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ تحت کلام الخالقی و فوق کلام الخلقی، اللہ کے کلام سے نیچے ہے اور مخلوق کے کلام سے بلند ہے، یعنی کسی مخلوق کا کلام وہاں نہیں جا سکتا، اور اللہ کے کلام سے نیچے ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سارے رسول بھی پیچھے رہ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے رہ گئے جی، اور ان کے نزدیک ان کا عقیدہ ایسے ہی ہے۔ بہرحال یہ وہ کتاب ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں صفحہ نمبر 694 فرماتے ہیں
قال علی علیہ السلام، مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ینزل الصبر علی قدر المصیبت، جتنی بڑی مصیبت آتی ہے بندے پر تو صبر بھی اللہ تعالیٰ اس پر اتنا ہی نازل فرماتا ہے۔ ومن ضرب یدہ علی فخذہ عند مصیبتہ حبط عملہ، فرمایا جناب مولا مرتضی فرما رہے ہیں کہ من ضرب یدہ علی فخذہ، جس نے اپنا ہاتھ اپنے ران پر مارا، عند مصیبت ہی، اپنی مصیبت کے وقت بندے پر مصیبت آئی، اس کا بھائی، اس کا عزیز، اس کا کوئی قریبی فوت ہو گیا، اور اس نے بے صبری کا صرف اتنا مظاہرہ کیا کہ اپنے ران پر اس نے افسوس سے یوں ہاتھ مار دیا، ہائے افسوس، ایسے کر دیا، تو کیا فرماتے ہیں جناب علی المرتضی؟ حبط عملہ، اس کی نیکی ضائع ہو گئی۔ اس کو صبر پہ اللہ تعالیٰ نے جو اجر عطا کرنا تھا، صبر پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو نعمت عطا کرنی تھی، وہ ران پر ہاتھ مارنے کی وجہ سے ضائع ہو گیا۔ تو کہاں ران پہ ہاتھ مارنا اور کہاں ران سے پانی خون ہی نکال دینا، اپنے سارے جسم کو زخمی کر لینا، اس کا مولا علی المرتضی کی تعلیم سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ جی جی۔ اور پھر یہ بہت ایمان افروز بات ہے، اگر کاش یہ باتیں میری سن لیں، اور یہ ریکارڈ ہو رہی ہے، اس کو نیٹ پہ چڑھایا جائے گا، جی ہو سکتا ہے کہ کسی کا دل نرم ہو اور کسی کو ہدایت نصیب ہو جائے، جی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے جی کہ امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لے جا رہے ہیں دنیا سے، تو آپ نے اپنے آخری وقت میں جب سارے شہید ہو گئے، سارے ساتھی شہید ہو گئے، اہل بیت کرام کے جتنے لوگ تھے ان کی شہادتیں ہو گئی ہیں، تنہ تنہا اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے ہیں، یا امام زین العابدین رہ گئے ہیں کہ وہ بیماری کی وجہ سے نہیں جا سکے، اور اللہ نے ان کو بچانا تھا تاکہ نسل امام علی مقام کو زندہ اور باقی رکھا جائے، یعنی بالطبع نسل مصطفیٰ کی حفاظت کی جائے جی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت میں اپنی ہمشیرہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کیا وصیت کرتے ہیں، ذرا یہ دل کے کانوں سے سننے والی ہے۔ ارشاد فرمایا، قال لہا، فرمایا یا اختہ، اے میری بہن، اقسمت علیک بحقی، میں تجھے اپنے حق کی قسم دیتا ہوں، جو میرا حق ہے تجھ پر، کہ میں تیرا بھائی ہوں، تو میری چھوٹی بہن ہے، اس بات کی میں تجھ کو قسم دیتا ہوں۔ فرمایا اقسمت علیک بحقی، میں تجھے اپنے حق کی قسم دیتا ہوں، اذا انا قتلت، جب مجھے قتل کر دیا جائے، جب مجھے شہید کر دیا جائے، فلا تشقی علی جیبا، تو مجھ پر گریبان نہیں پھاڑنا ہے۔ جیبن یہ اس میں نکرہ ہے، اور نکرہ جب تحت النفی آتا ہے، تحت النفی آتا ہے، علماء کرام تشریف فرما ہے تو وہ مفید عموم ہوتا ہے، جیسے لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، یہ نکرہ تحت نفی ہے۔ اسی طرح آپ فرما رہے ہیں لا تشقی علی جیبن، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری شہادت پر کوئی شخص گریبان مت پھاڑے، کوئی شخص مجھ پر گریبان مت پھاڑے۔ اور آگے فرمایا کہ ولا تخمشی علی وجہا، اور کوئی مجھ پر چہرہ مت پیٹے، لا تخمشی علی وجہا، مجھ پر کسی کو چہرہ پیٹنے کی اجازت نہ دینا، ولا تنادی بالویلی، اور میرے اوپر واہ ویلا نہ کرنا۔ یہ کون وصیت فرما کر جا رہے ہیں؟ امام علی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ آخری وصیت ہے دوستو آپ کی، جو آپ دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے کہہ رہے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ کہ جو لوگ اس طرح واہ ویلا کر کے، چیخو پکار کر کے، اور اس طرح کا ڈرامہ بناتے ہیں، امام علی مقام ان پر خوش ہو رہے ہیں یا ناراض ہو رہے ہیں؟ ان پر ناراض ہیں۔ امام علی مقام کی یاد منانی ہے تو اس طرح یاد مناؤ کہ لوگوں کے دلوں میں جذبہ شہادت موج مارنے لگے، ہر کوئی بندہ اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے جی۔ ان کی یاد منانی ہے تو اس طریقے سے مناؤ۔ اللہ اللہ اللہ۔ کسی شاعر نے بہت خوب کہا ہے، وہ کہتا ہے دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا،
دشتے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، جی جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ جی اور پھر یہ بڑی تلخ حقیقت ہے کہ یہ رونا چلانا ماتم کرنا گریبان پھاڑنا یہ کن لوگوں نے شروع کیا تھا؟ جنہوں نے بلایا تھا انہوں نے شروع کیا تھا، جنہوں نے بلایا تھا امام علی مقام کو کوفے والوں نے بلایا، کوفے والوں نے شہید کیا، اور یہ گریبان پھاڑنا یہ بھی کوفے والوں نے شروع کیا، کوفے والوں نے شروع کیا۔ جی یہ چہاردہ معصوم ہے میرے پاس، اہل تشیع کی کتاب ملا باقر مجلسی کی۔ ملا باقر مجلسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتا تو اہل بیت کے علوم ختم ہو جاتے، ان کا کہنا ہے۔ میں کہتا ہوں ان کے علوم کیسے ختم ہو سکتے تھے؟ ان کے علوم تو سنیوں کے سینے کے اندر موجود ہیں۔ جی یہ کہو کہ تمہارا مذہب ختم ہو جاتا۔ جی اہل بیت کے علوم تو جب تک سنیوں کا ایک بچہ بھی موجود ہے اہل بیت کا جھنڈا بلند ہی رہے گا، ان کی تعلیم کا جھنڈا بلند ہی رہے گا۔ ہم سنی موجود ہیں اہل بیت کی شان اور ان کے علم کو بیان کرنے کے لیے، ان کا علم ہم بیان کر رہے ہیں۔ جی کہتے ہیں کہ جب اہل بیت کو گرفتار کر کے کوفے کی گلیوں میں سے گزارا گیا، حضرت امام زین العابدین را دیدن دیکھا، حضرت امام زین العابدین بآواز ضعیف گفت، انہوں نے بڑی کمزور آواز میں ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ کہ شما برما نوحہ و گریہ میں کنید، تم لوگ ہم پر نوحہ کر رہے ہو، گریہ کر رہے ہو، پس کے مارا کشتاست، بتاؤ کہ ہمیں قتل کس نے کیا ہے؟ پس کے مارا کشتاست، ہمیں قتل کس نے کیا ہے؟ اور تمہیں نے تو قتل کیا ہے، اور اب تم چھتوں پہ چڑھ کر ہمارے اوپر تم نے نوحہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ آیا شما برما گریہ و نالا میں کنید، ہم پر گریہ اور نالا کر رہے ہو، خود مارا کشتایت وبر ما میں گریت، خود ہمیں قتل کیا ہے اور خود ہی ہم پر گریہ کر رہے ہو۔ بلا ہاں واللہ باید کے بسیار گریت و کم خندہ کنید، میں دعا کرتا ہوں کہ ایسے ہی رویا کرو اور ایسے ہی کم ہنسا کرو۔ جی یہ صفحہ نمبر 710 ہے یہ چہاردہ معصوم کا۔ جی تو یہ امام زین العابدین فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے بلایا انہوں نے ہی پھر رونا اور چلانا شروع کر دیا۔ جی تو اللہ تعالی ہمیں سیدھے راہ پر قائم رکھے، اہل بیت کا صحیح طریقے سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کا صحیح معنوں میں رستہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں بہت کہنے کی تھی لیکن مجھے کہا گیا کہ 9:05 پہ ختم کر دیں، تو جی 1-2 منٹ ہو جائے، چلو ٹھیک ہے۔ تو عزیز دوستو، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جو ہمیں رستہ دے کر گئے ہیں، ہمیں اس رستے پر چلنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ امام علی مقام کو یاد کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کا پیغام پورا کیا جائے۔ میں آخری بات یہ کہہ دیتا ہوں کہ امام علی مقام نے جان پر کھیل کر نماز قائم کی ہے۔ بولو، جان پر کھیل کر نماز قائم کی ہے، آخری سجدہ بھی تلواروں کے سائے میں ادا کیا ہے۔ تو ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ مومن کی جان جا سکتی ہے لیکن اس کی نماز جا سکتی نہیں۔ لہٰذا ہر مسلمان کو عہد کرنا چاہیے کہ ہم نے امام علی مقام کے طریقے پر چل کے نماز کو پابندی سے قائم کرنا ہے۔ جی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے، اچھا یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ امام زین العابدین نے سارا واقعہ کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کے سامنے ان کے بھائی، ان کے کزنز،
ان کے والد شہید ہوئے ہیں، کوئی ثابت کرے کہ ساری زندگی کبھی امام زین العابدین نے بھی گریبان پھاڑا ہو، کبھی امام زین العابدین نے بھی اسی طرح سے اپنا سینہ پیٹا ہو؟ جی میں چیلنج کرتا ہوں تمام دنیا کے شیعہ علماء کو، ایک صحیح والا پیش کرو جی کہ امام زین العابدین نے کبھی یہ طریقہ اپنایا تھا جو تم نے اپنایا ہے، امام محمد باقر نے اپنایا ہو، امام جعفر صادق نے اپنایا ہو، سارے اماموں کا کسی کا طریقہ بتا دو۔ نہیں، ان کا طریقہ وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے کتابوں میں سے رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا